This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपसे पाकिस्तान के जो आबी बहरान है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। आज जिस पहलू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसका मौजू है या उसका उन्वान है पाकिस्तान का आबी बहरान और सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के मुआहदे की अहमियत। इसे हम वाटर अपॉर्शनमेंट एकॉर्ड भी कहते हैं इस मुआहदे को। तो पाकिस्तान के आबी बहरान के तनाजुर में मैं आपकी खिदमत में यह बताऊंगा कि 1991 में जो पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे की क्या अहमियत है हमारे आबी वसैल के हवाले से, और हम पानी की कमी के जिस बहरान का शिकार हैं उसका इससे कितना अहम ताल्लुक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कि इस मुआहदा के बाद जो होना चाहिए था, इस मुआहदे के जो फवायद हासिल होने चाहिए थे वो हमें क्यों नहीं हासिल हुए। तो ये सब चीजें मेरी इस आज की जो टॉक है इसमें इंशाल्लाह आएंगी। तो नाज़रीन, आज के मौजू के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो मैं आपकी खिदमत में याद करूंगा कि ये वाटर अपॉर्शनमेंट एकॉर्ड जो है हुआ था, इसकी एक इंट्रोडक्शन और फिर इसमें क्या क्या इसकी जो प्रोविजंस है, इसमें क्या कहा गया है, उसका एक मुख्तसर तारुफ आपके, क्योंकि हम वाटर अपॉर्चुनिटी एकॉर्ड पर एक डिटेल्ड प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो इस मुआहदा की जो अहमियत है वो एक अलग तनाजुर में एक अलग हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये जो मुआहदा हुआ इसकी तारीखी अहमियत क्या है, और फिर ये कि इसमें जो प्रोविजंस हुई वो क्या है, और फिर जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि वो क्या वजूहात है कि हम इस एक इंतहाई अहम जो हमारी जो डेवलपमेंट हुई, हमने एक अहम मसले को हल किया एक मुआहदे के जरिए, हम उससे कमाहका उससे फायदे क्यों नहीं हासिल कर सके। तो ये पार्ट 2 में इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में बताऊंगा। तो नाज़रीन, बात ये है कि दरिया जो कि कुदरत का एक नेमत है, एक बहुत बड़ा बहुत अहम वसीला है। आप जानते हैं कि कौमों के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी
باقاعدہ یہ قوانین موجود ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک دریا جن جن صوبوں سے، جن جن اس ملک کے جن جن علاقوں سے گزرے گا، ان سب کا اس پر حق ہے. اور پھر وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جن کے تناظر میں یا جن کے حوالے سے مختلف جو علاقے ہیں وہ اپنے اپنے حصوں کا تعین ہوتا ہے. اسی طریقے سے ملکوں کے درمیان بھی وہ دریا جو کہ ایک سے زیادہ ریاستوں میں، اسٹیٹس میں سے گزرتے ہیں، وہاں بھی ہر ملک کا، ہر اسٹیٹ کا اس کے پانی پر حق ہوتا ہے. اور ایک قانون کے تحت، ایک فارمولے کے تحت ان کے جو پانی ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ان تمام ملکوں کے درمیان جہاں جہاں سے وہ دریا گزرتا ہے. جہاں تک ہمارے جو دریا سندھ اور اس کی جو ٹرائیبیوٹریز ہیں، جو اس کے معاون دریا ہیں، جہاں تک ان کا معاملہ ہے، یہ یہاں بھی خاص طور پر صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ، کیونکہ یہ دریا جو ہے وہ سب پنجاب سے گزرتے ہوئے پھر ایک دریا کی صورت میں صوبہ سندھ میں یہ سب داخل ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دریاؤں کے پانیوں کے تقسیم کا جو مسئلہ تھا، وہ مین اس میں جو سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ تھے شروع سے ہی. اور ان دونوں صوبوں کے درمیان ہی دریا سندھ اور اس کے جو معاون دریا ہیں ان کی پانی کی تقسیم کا جو ہے وہ ایشو یا ڈسپیوٹ وہ آج سے نہیں بلکہ آج سے تقریباً پورے 100 سال پہلے 1921 میں شروع ہوا. اب ہم ابھی 2022 میں بیٹھے ہیں. آج سے پورے 100 سال پہلے یہ تنازعہ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے درمیان شروع ہوا. اور یہ تب ہوا جب ستلج ویلی پروجیکٹ جو ہے دریائے ستلج پر فیروز پور ہیڈ ورکس، سلیمان کی ہیڈ ورکس، اسلام ہیڈ ورکس اور پھر آگے پنجرت ہیڈ ورکس، یہ جب یہ ان براجز کا اور ان براجز سے نہریں نکال کر خاص طور پر ریاست، اس وقت جو ریاست بہاولپور تھی وہ، اور پھر ہمارا جو جنوبی پنجاب ہمارا جو وسیب ہے، اس کی جو زمینیں ہیں ان کو، اس کی زراعت کو سیراب کرنے کے لیے 11 بڑی نہروں، 4 براجز اور 11 مین کینالز کا یہ سندھ ویلی پروجیکٹ جب شروع ہوا، ابھی اس کی ڈیزائننگ ہوئی، اس کی کنسپشن ہوئی اور پھر اس کی ڈیزائننگ وغیرہ ہوئی، تو تب صوبہ سندھ نے یہ سوال اٹھایا کہ پانی کی تقسیم کا پہلے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ دریا ستلج پر میں بھی جو پانی آتا ہے وہ الٹیمیٹلی دریائے سندھ میں ہی پنجنت کے مقام پر، وہ دریا چناب میں، اور پھر آگے یہی پانی کوٹ مٹھن کے مقام پر دریا سندھ میں شامل ہو کر آگے سندھ میں جاتا ہے. تو یہ معاملہ تب شروع ہوا، یہ مسئلہ. اور سب سے پہلے 1929 میں
جب یہ لانچ کیا گیا ستلج ویلی پروجیکٹ، تو تب یہ معاملہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی، پاکستان نہیں تھا، بلکہ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی، اور اس معاملے میں پانی، صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے معاملے میں انگریز کی اپنی کوئی سیاست نہیں تھی، انگریز کی کوئی ترجیحات نہیں تھی، اس کے لیے سندھ اور پنجاب میں کوئی فرق نہیں تھا، اور اس معاملے میں انگریز کی حکومت مکمل طور پر منصف تھی اور غیر جانبدار تھی۔ چنانچہ 1935 میں اینڈرسن کمیشن بنایا گیا، حکومت جو انگریز کی حکومت تھی اس وقت، انہوں نے ایک انجینئر تھے مسٹر اینڈرسن، 1935 میں ان کے ذمہ یہ کام لگائے گا کہ وہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کا جو پانی ہے اس کی تقسیم کا فارمولہ طے کریں سندھ اور پنجاب کے درمیان۔ تو اینڈرسن کمیشن کی جو رپورٹ تھی، مختصراً میں عرض کرتا ہوں یہ تھوڑی سی ہسٹری، کیونکہ یہ ہسٹری بھی آپ کو بتائے گی کہ یہ معاہدہ جو 1991 میں آ کر ہوا وہ کس قدر اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ تو وہ تنازعہ جو 1921 سے شروع ہوا اس کی میں ہسٹری آپ کو بتاؤں گا کہ 1935 میں اینڈرسن کمیشن بنا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد 1942 میں تب بھی انگریز کی غیر جانبدار اور مکمل منصف حکومت تھی، انہوں نے ایک تھے جسٹس راؤ، کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا 1942 میں کہ آپ اس کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھیں ان کو بھی صوبہ سندھ نے قبول نہیں کیا، اور پھر ہوا یہ کہ ایک انٹرم جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوا چیف انجینئرز اریگیشن سندھ اور پنجاب کے درمیان 1945 میں، پارٹیشن پاکستان بننے سے 2 سال پہلے ایک انٹرم عبوری معاہدہ ہوا۔ لیکن جیسے ملک تقسیم ہوا تو معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا، اس لیے کہ فیروز پور ہیڈ ورکس جو تھے اور پھر دریائے راوی پر مادھوپور ہیڈ ورکس وہ انڈیا کے پاس چلے گئے، اور چونکہ پہلے تو ایک ہی ملک تھا، اب 2 ملکوں میں دریا تقسیم ہونے لگے، تو اس لیے وہ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا کہ اب یہ طے کرنا ہوگا کہ پہلے تو ملکوں کے درمیان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو، پھر جو پاکستان کے حصے میں پانی ہے اس کو پنجاب اور سندھ کے درمیان تقسیم ہونا تھا، تو یہ معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ 1960 میں ایوب خان نے انتہائی حماقت کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کر لی، اور پاکستان کے 3 مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس، جو کہ سینٹرل پنجاب اور پھر جنوبی پنجاب کو سیراب کرتے تھے، جہاں سے نکلنے والی تمام نہریں، وہ 3 دریا مکمل طور پر انہوں نے اس معاہدے کے تحت، انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ کے تحت انڈیا کے حوالے کر دیے، تو مسئلہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا۔ ایوب خان نے پھر اختر حسین کمیشن قائم کیا کہ وہ سندھ طاس معاہدہ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں
پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے کرے. وہ کمیشن بھی ناکام ہو گیا. پھر ایوب خان کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے 1972 میں جسٹس فضل اکبر کمیشن قائم کیا کہ وہ یہ پانی کی تقسیم کا کوئی فارمولہ، کوئی معاہدہ طے کریں. جسٹس فضل اکبر نے اپنی جو رپورٹ پیش کی، اس وقت کی حکومت نے اس رپورٹ کو بند کر دیا، شیلف میں رکھ دیا اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. اور یہ کہا گیا کہ جسٹس فضل اکبر کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ صوبہ سندھ کو قبول نہیں ہے. اس وجہ سے اس پر ان سفارشات پر عمل نہیں ہوا. پھر 1982 میں جنرل ضیاء الحق نے جسٹس حلیم کمیشن قائم کیا. جسٹس عبدالحلیم جو تھے وہ اس وقت کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور اس کمیشن میں جسٹس عبدالحلیم کی سربراہی میں چاروں صوبائی جو ہائی کورٹس تھیں ان کے چیف جسٹسز کو شامل کیا گیا. اسے کہتے ہیں جسٹس حلیم کمیشن. تو جسٹس حلیم کمیشن نے 1982 میں اس پورے معاملے کا جائزہ لیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ جسٹس 1972 میں جسٹس فضل اکبر نے پانی کی تقسیم کا جو فارمولہ طے کیا تھا یا ریکمینڈ کیا تھا، ہم اس میں ایک قومے کی بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں سمجھتے. وہ اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا وہ منصفانہ ہے کہ ہم اسی جسٹس فضل اکبر کمیشن کی سفارشات کو ہی ریکمینڈ کرتے ہیں ایز سچ، بغیر اس میں کوئی ایک لفظ کی بھی تبدیلی کیے بغیر. لیکن ہوا بدقسمتی یہ ہوئی کہ صوبہ سندھ نے اس کی بھی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ ریکمنڈیشن قبول نہیں ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ 1982 کے بعد 1991 میں میرا کسی سیاسی اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو تاریخی حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. جس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے اس کا ذکر ہونا چاہیے. 1991 میں میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی اور تب انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا اور مارچ 1991 میں وہ ایشو، وہ مسئلہ جو کہ 1921 سے 70 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور 5-6 کمیشنز، انگریز حکومت کے 2 کمیشن اور پھر اس کے بعد 3 کمیشن حکومت پاکستان کے، اور درمیان میں ایک چیف انجینئرز کا کمیشن. تو وہ معاملہ جس کو 6 کمیشن 70 سال میں حل نہیں کر سکے تھے، انگریز کی انتہائی اس وقت اس معاملے میں منصفانہ اور غیر جانبدار حکومت کے باوجود بھی، تو 1991 میں واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ آخر طے پا گیا اور چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے انہوں نے اس پر دستخط کر دیے. ناظرین، اگرچہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ معاہدہ جو ہوا یہ اس لحاظ سے غیر منصفانہ ہوا کہ اس میں پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس واسطے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے اور ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے، کسی بھی صوبائی تعصب کے بغیر، کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اور پھر میں انجینئر ہوں۔ سندھ بھی مجھے اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے جتنا کہ پنجاب ہے، لیکن میاں نواز شریف نے یہ معاہدہ کیا اس خیال کے تحت اس میں پنجاب کو حق مارا گیا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رعایت دی گئی صوبہ سندھ کو رعایت دی گئی، اور جو صوبہ سندھ کا جو حق بنتا تھا اس سے زیادہ اسے پانے دیا گیا۔ کم از کم تقریباً 5-6 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے جو پنجاب نے اپنے حصے سے باقی 3 صوبوں کے لیے قربانی دی، اور اس کے پیچھے میں آگے ابھی تھوڑا سا اس کی آپ کو اسٹیٹسٹک بھی بتاؤں گا۔ اس کے تحت یہ ہوا کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک تو یہ تنازعہ ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوا کہ اس کے بعد جب یہ تنازع ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ہم یہ طے کر سکیں گے، ڈٹرمن کر سکیں گے کہ ہمارے پاس دریاؤں میں کتنا فالتو پانی ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم ڈیمز بنائیں گے، ریزروائرز بنائیں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کے تحت طے یہ ہوا کہ اس کا جو فارمولا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ 1977 اور 1982 ان 5 سالوں کے درمیان چاروں صوبوں نے جتنا پانی استعمال کیا تھا، ربی میں بھی اور خریف میں بھی، اس کو ایک بنیاد بنایا گیا کہ اس جو ان 5 سالوں کے درمیان 1977 اور 1982 ان 5 سالوں کے درمیان چاروں صوبوں نے جس طریقے سے پانی استعمال کیا ہے، جو ہسٹوریکل یوزیجز ہیں، استعمال ہے، اس کو بنیاد بنا کر تو پانی کی تقسیم کا فارمولا بنایا گیا۔ اب یہ ان 5 سالوں کے درمیان جو پانی استعمال ہوا تھا ہر سال ہماری ایگریکلچر میں یا صوبوں کے درمیان، وہ بنتا تھا تقریباً 103 ملین ایکڑ فٹ۔ چنانچہ 103 ملین ایکڑ فٹ جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ تقسیم ہوا، جس میں جو استعمال ہوا تھا وہ صوبہ پنجاب کا تقریباً 54 ملین ایکڑ فٹ، صوبہ سندھ میں تقریباً 43 ملین ایکڑ فٹ پانی، اور اس طریقے سے باقی کے پی کے اور میں تو بہت تھوڑا پانی استعمال ہوا۔ مینلی جو ہوا وہ تقریباً 97% وہ پنجاب اور سندھ کے درمیان ہوا۔ چنانچہ اس کو بنیاد بنا کر، کرائیٹیریا بنا کر، معیار بنا کر پھر یہ طے ہوا کہ 170 ملین ایکڑ فٹ پانی ہماری نہروں میں، ہماری جو کیپیسٹی ہے، اگر یہ پانی اویلیبل ہو، دستیاب ہو، تو ہم مانسون اور ہم پورے سال کے دوران 170 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے، 117 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 117 کی تقسیم اسی نسبت سے 1977 اور 1982 کی نسبت سے طے ہوئی، اور اس حوالے سے پھر صوبہ پنجاب کا جو حصہ بنتا تھا 117 میں سے، وہ تقریباً 62 ملین ایکڑ فٹ بنتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو معاہدہ طے ہوا، کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور پھر
پنجاب کی حکومت میں ان کے اس میں تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سندھ کو خوش کرنے کے لیے، باقی صوبوں کو خوش کرنے کے لیے تقریباً 6 ملین ایکڑ فٹ پانی پنجاب کا جو ہے وہ باقی صوبوں میں ان کو دے دیا گیا، اور یوں پنجاب کو 6 بلین ایکڑ فٹ سے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا اس لیے کہ ہم بعد میں ڈیمز بنائیں گے، کیونکہ میں اس معاہدے میں جو آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ پھر یہ تو اس کی شکل نمبر 2 میں یہ تقسیم ہوئی۔ جو اس معاہدے کی شکل نمبر 4 ہے، اس میں یہ طے ہوا کہ اب جو ڈیم بنیں گے، یعنی 117 ملین ایکڑ فٹ پانی سے ابو جو پانی ہم ڈیمز بنائیں گے، اور پانی میں جو اضافی پانی آئے گا، اکٹھا ہوگا، اس کی تقسیم بھی ایسے کی گئی کہ سندھ کو یہ جو کلاس نمبر 4 ہے اس معاہدے کی شکل نمبر 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سندھ کو بھی 37%، پنجاب کو بھی 37%، بلوچستان کو 14%، اور کے پی کے کو 12% پانی جو اضافی پانی ہے ڈیم دے گا، اس حوالے تقسیم ہوگا۔ یہاں پھر پنجاب کا جو ہے وہ حالانکہ پنجاب کا جو 54%، پنجاب کا 54% حصہ بنتا تھا 1977 اور 1982 کے پیمانے کے حوالے سے، لیکن پنجاب کو 37%، یا 17% پانی کی قربانی پنجاب نے دی، اس لیے صرف اس لیے کہ یہ معاہدہ ہو جائے تاکہ اس کے بعد ڈیم بنائے جا سکے۔ چنانچہ جو اس کی کلاس نمبر 5 ہے وہ اس معاہدے کی، اس میں پھر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اب پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو گیا ہے، تو اب جہاں جہاں بھی ڈیمز بن سکتے ہیں وہاں ڈیمز بنائے جائیں گے۔ اور اسی معاہدہ کی جو کلاس نمبر 6 ہے، کلاس نمبر جو 6 ہے، شک نمبر 6، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر صوبہ سندھ نے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں کوٹری سے نیچے 10 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے سالانہ، وہاں کے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ چنانچہ یہ طے ہوا، لیکن اس سے باقی صوبوں نے اختلاف کیا۔ تب طے یہ ہوا کہ وفاقی حکومت اس پر ایک سٹڈی بنائے گی، ایک سٹڈی کرائے گی، اور یہ طے کرے گی کہ صوبہ سندھ کو کوٹری سے نیچے ایکو سسٹم کے لیے کتنا پانی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ طے ہوگا کہ اب ہمارے پاس جب کوٹری سے نیچے پانی کا طے ہو جائے گا تو اب پھر یہ ہوگا کہ اس کا ڈٹرمن کیا جائے گا کہ ہمارے دریاؤں میں اب فالتو پانی، اضافی پانی کتنا ہے، اس کے مطابق پھر ڈیمز بنائے جائیں گے۔ چنانچہ یہ ہے اہم نکات اس معاہدہ کے۔ تو آج کی اس گفتگو میں صرف 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں اس معاہدے کی اہمیت کے حوالے۔ پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ، وہ ایشو جو کہ 70 سال سے طے نہیں ہو رہا تھا، اور 1921 سے لے کر 1991 تک ملک کی تقسیم کی وجہ سے، پھر انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے، وہ معاملہ جو کہ 1921 میں کے بعد مسلسل وہ ملک کی تقسیم اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا گیا، وہ 1991 میں طے ہوا ایک قربانی کی وجہ سے، یا اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی دانش مندی کہہ دیں، یا اس کے جذبہ قربانی کی وجہ سے، یا انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر نیتیں ہوں،
اگر نیتیں ٹھیک ہوں ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی، معاملات کو حل کرنے کی خواہش ہو اور ملک اور قوم کا مفاد سامنے ہو، تو پھر انتہائی پیچیدہ جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی اور مسائل درپیش ہیں، ابھی میں بعد میں بات کروں گا آپ سے اسی حوالے سے کہ بعد میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیتوں میں فتور آ گیا، ہمارے سیاستدانوں ان کی جو سیاست ہے وہ ملک اور قوم کے لیے نہیں رہی، بلکہ ان کی سیاست ہو گئی اپنے اقتدار کے لیے۔ اس وجہ سے یہ معاملات جو ہے کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں اور حل نہیں ہوتے۔ تو ایک تو میں اس یہ معاہدہ جو ہے یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، اس کے تحت ارسا قائم ہوئی جو کہ اب تک صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے فیصلے کرتی ہے۔ ارسا آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، جو کہ اسی معاہدے کے بعد قائم ہوئی۔ اور دوسرا جو ہے ایک تو یہ اہمیت ہے اس معاہدے کی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ کتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو، اگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان کی نیتوں میں فتور نہ ہو اور ملک اور قوم کا مفاد سامنے ہو تو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی کلازیں بتائی ہیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو گیا، چاہے اگرچہ اس میں پنجاب کو نقصان ہوا، لیکن بہرحال وہ طے ہوا اور آج تک ارسا اس کے مطابق پانی کی تقسیم کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ صوبہ سندھ اس پر بھی خوش نہیں ہے جی۔ ہماری صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، وہ جب بھی دیکھو بلکہ وہ اس میں بھی وہ لوگ کبھی پنجاب پر پانی چوری کا الزام لگتا ہے، کبھی کچھ لگتا ہے، کبھی کچھ لگتا ہے، تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا بھی میں بتاؤں گا کہ بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاہدے نے اس کے بعد جو ڈیموں کی تعمیر ہے اور اضافی پانی کو سٹوریج کرنے کی راہ بھی ہموار کر دی، جو کہ کلاز نمبر 5 میں ہے کہ اب اس معاہدے کے بعد جہاں جہاں بھی ڈیم بن سکتے ہیں وہاں ڈیم بنائے جائیں گے، کالا باغ ڈیم سمیت۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جہاں جہاں بھی ڈیم بن سکتے ہیں، اور یہ شکل نمبر 5 میں ہے، بنائے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہو گیا کہ ایک اسٹڈی کروائی جائے گی کہ کوٹری سے نیچے کتنا پانی اویلیبل ہے، کتنا پانی سندھ کو چاہیے اور ہمارے پاس اضافی پانی کتنا ہے، یہ بھی ایک چیز طے ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اس معاہدے نے باقی ڈیمز، دوسرے ڈیمز کی تعمیر کا راستہ بالکل صاف کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اہمیت، دوسری جو بڑی اہمیت ہے اس واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ کی۔ تو ناظرین، اس پارٹ 1 میں نے آپ کی خدمت میں اس معاہدے کی جو اہمیت ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کی ہسٹری بھی پیش کی، تعارف بھی پیش کیا۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم اس معاہدے کی جو برکات ہیں، جو اس معاہدے واٹر اپورشنمنٹ کی جو فوائد جو ہو سکتے تھے، وہ ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے، کیوں ناکام ہو گئے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی مکس اسپیشل پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.